बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TM और न्यूज़। इस वक्त रात के 11:32 हो चुके हैं और मैंने देखा है लाइव जलसा इमरान खान का जो उसने रहीम यार खान में किया है। और पूरा जलसा 1 घंटा 11 मिनट की जो लाइव ट्रांसमिशन थी वो मैंने सारी देखी है। और उसका जो खुलासा है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और क्योंकि मैं चाहता था कि सबसे पहले उसमें जलसे में होने वाली जो एक्टिविटी होगी, उसमें जो इमरान खान का बयान होगा, वो मैंने सोच रखा था कि सबसे पहले मैं आप तक जो है ना ट्रांसफ़र करूँगा। एक तो उसका जो मौक़िफ़ है, जो नज़रिया है, वो तो 27 साल से एक ही चल रहा है, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट और लूट मार के अगेंस्ट, बदउनवानी, ला कानूनियत के अगेंस्ट जो उन्होंने सिलसिला चलाया हुआ है, ये तो शुरू से चल रहा है। जो आज के जलसे में जो हुई हैं चीज़ें, वो हैं, एक तो शहबाज शरीफ की उन्होंने वीडियोज़ चलाई हैं। एक फॉरेन मीडिया के सामने वो एक मीडिया एंकर खातून को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी अपने कैमरे के थ्रू लोगों तक, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि हमारा मुल्क तबाही से दो चार हुआ है, तो वो हमें पैसा दें, हमारी मदद करें। उसका जो अंदाज़ था, जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, वो था भीख मांगने वाला। तो इमरान खान ने वो वीडियो चलाकर आवाम को दिखाई कि लीडर और गीदड़ में, या लीडर और फ़कीर में, भिखारी में क्या फ़र्क होता है। और उस पर जो आवाम का रिएक्शन था वो देखने वाला था। और रहीम यार खान जलसे में जो आवाम आई थी, वो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह और बाकी जो वीडियोस हैं, जो क्लिप्स बनकर आते हैं एडिट होकर, वो तो बाद में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वो मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ। उसके अलावा जो हुई है, और इमरान खान ने एक बात का जिक्र किया है कि मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और जावेद लतीफ़, ये कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान जो है ना तौहीन मज़हब कर रहा है। यानी वो कह रहे थे इमरान खान साहब कि हो सकता है ये इल्ज़ामात लगाकर, कौम के जहनों में ये बात डालकर मुझ पर जो है ना, मुझे रास्ते से हटा दिया जाए, और बाद में मीडिया पर आकर ये मौक़िफ़ देंगे कि देखें, जिस चीज़ का ख़तरा था वही चीज़ हो गई। किसी शर पसंद ने या किसी मजहबी इंतहा पसंद ने जो है ना इमरान खान को उसकी तौहीन मज़हब की वजह से जो है ना रास्ते से हटा दिया है। तो ये चीज़ इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस चीज़ से भी मैं बाखबर हूँ। जो चीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक, वो समझते हैं कि ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, यानी ये सब चीज़ें अल्लाह पाक के हाथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे प्रोपेगेंडों से मैं नहीं डरता, और ना ही मुझे डराने की कोई कोशिश करे। उसके साथ अल्लाह है, अल्लाह के बाद उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो अवाम की है, वो उसके साथ है। इसहाक डार साहब का उन्होंने ज़िक्र किया कि इसहाक डार साहब वो हैं जो जिन्होंने गवाही दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग मैं करवाता था नून लीग क़यादत की। यहाँ से पैसा जाता था बाहर, और बाहर से पैसा फिर जो है ना रेमिटेंसीज़ के जो है ना बहाना बनाकर कि हाँ जी ये रेमिटेंसीज़ हैं, और फिर वो पैसा वापस ले आकर वो नून लीग के जो है ना अकाउंट्स में जाता था। और इस चीज़ का इसहाक डार गवाह है, इसलिए वो मफरूर हुआ है। अब उसको जो है ना NRO 2 के ज़रिए उसके जो केसेस हैं टोटल, और उसके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, क्योंकि अब तो अदालतें कुछ कर नहीं सकती, कानून ही सिरे से तब्दील कर दिया गया है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और फिर उसी को जो है ना वज़ारत ख़ज़ाना की सीट दी जा रही है। और ये वो इसहाक डार है जो साबिक़ा दौर हुकूमत के जाने से पहले ये सरकारी वज़ीर आज़म के जहाज़ से बाहर भाग गया था, और इसी ने मईशत का बेड़ा गर्क किया था। जो इकानमी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, इस दौर में, इसहाक डार के दौर में बिल्कुल डेड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और पाकिस्तान जो है ना मुल्क कर्ज़ों के शिकंजे में आ गया। और वही इसहाक डार फिर वापस आ रहा है। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि अवाम को याद रखना चाहिए, अवाम ने भूलना नहीं है कि जो मुजरिम मफरूर हैं
مجرم ہیں بلکہ جو وانٹڈ ہیں، اور پھر وہی پاکستان کی عوام پر مسلط کیے جا رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور معیشت کو خطرہ ہے۔ تو عوام یہ دیکھنا چاہیے، اور عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسے مجرموں کا کیسے جو ہے نا انہوں نے استقبال کرنا ہے۔ نواز شریف بھی آنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے نہیں امید کہ نواز شریف جب تک عمران خان ہے پاکستان میں نواز شریف واپس آئے گا، کیونکہ اس کو اپنی گورنمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہے، یہ کب تک چلی جائے گی۔ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ کا جو پی ٹی آئی 2R تھا اس کی جو ہے نا تفصیل انہوں نے بتائی، جو ترقیاتی کام ہو رہے تھے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی، جو ترقی کی ریشو تھی 5.60 وہ بھی انہوں نے بتائی، کیونکہ وہ معیشت جو ہے نا گرو کر رہی تھی۔ جو انڈسٹریز ہیں وہ 17 سال بعد ایک بہترین جو ہے نا راستے پر جو ہے نا ترقی کی طرف جا رہی تھی، منافع میں جا رہی تھیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور کسانوں کا ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ کسانوں کو اچھے ریٹ ملے، اور ان کی جو فصلیں ہیں بر وقت حکومت نے اٹھائیں، اور ان کی جو پیمنٹس تھیں وہ جو ہے نا تحریک انصاف نے ٹائم پر پے کی تھیں ان کو۔ جو ریمیٹنسیز تھیں تحریک انصاف دور میں 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھیں۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ پیسہ جب پاکستان میں بھیجتے ہیں تو ان کو ریمیٹنسیز بولتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی پاکستان حکومت جو ٹیکس ہوتی ہے وہ ٹیکس نکالتی ہے، اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں جو ہے نا بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جو رقم ہے وہ بھی ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہوئی تھی۔ اس چیز کا تو میں خود بھی گواہ ہوں کہ جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ مختلف ایریاز میں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں کمپنی کے حوالے سے، تو جو عمارتیں اور جو بلڈنگز ہم کرائے پر لیتے تھے ان کے جو مالکان تھے وہ بھی ہمیں بولتے تھے کہ ہاں جی کبھی ہم نے اس طرح کے ٹیکسز پے نہیں کیے جس طرح ہم تحریک انصاف دور میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ووٹ بھی تحریک انصاف کو دیا تھا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا پہلی بار مکمل ٹیکس پے کیا ہے۔ اس چیز کا میں خود گواہ ہوں۔ تحریک انصاف دور میں پرائزز بھی کنٹرول تھیں۔ کرونا کا دور تھا، مشکل دور تھا، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ بالکل شارٹ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور جو کنٹینر، کیونکہ میں بھی ایک ایسی کمپنی سے ریلیٹڈ ہوں جس کا جو زیادہ تر سٹاک ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پیور فوڈ کمپنی کا۔ تو کرونا دور میں ان کی بھی جو ایکسپورٹ تھیں وہ کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو کنٹینر ان کو 7 دن کے اندر بک کرنے کے بعد مل جاتا تھا، پھر ان کو 6 مہینے پہلے بک کرنا پڑتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد کنٹینر آتا تھا، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ شاید 7 مہینے کے بعد بھی آئے۔ تو یہ چیزیں کرونا دور میں ہوئی ہیں، ملک کی معیشت پر اثر پڑا ہے، پھر بھی تحریک انصاف کا جو حکومت تھی انہوں نے کنٹرول کیا، پرائسز کنٹرول رکھیں، ڈیزل پیٹرول کے جو ریٹ تھے ان کو بھی ایک حد پر رکھا، لیول پر رکھا، کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں وہ بھی کنٹرول میں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ چل رہے تھے، احساس پروگرام چل رہا تھا، قرضے بھی دے رہے تھے، سستا گھر مکان جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ بھی پاکستانی حکومت کر رہی تھی، پناہ گاہیں کھلی ہوئی تھیں، لنگر خانے کھلے ہوئے تھے۔ تو تحریک انصاف دور میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک چیز بتائی علامہ اقبال کے حوالے سے کہ جو چیز میں اب دیکھ رہا ہوں شعور پاکستان کی آزادی کے لیے، کیونکہ ہماری پارٹیشن تو ہو گئی ہے لیکن ہم ذہنی طور پر جو ہے نا ایک خاص طبقے کے غلام بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے ملک کو قرضوں میں جکڑ کر ہمیں جو ہے نا کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سیاستدان ہیں، یہ نون لیگ پی ڈی ایم کے تمام جو سیاستدان ہیں، یہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنے قرضہ جات دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو شرائط ہیں وہ ان سے ایکسیپٹ کروا کے پھر ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ سیاستدان ان کی مرضی کے مطابق پاکستان میں جو ہے نا پرائسز کو جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ تو علامہ اقبال کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنی جو فلسفہ تھا علامہ اقبال کا اپنی شاعری کے ذریعے عوام میں شعور پیدا کیا، تبھی جا کر جو ہے نا عوام جاگی، سوئے مسلمان کو جگایا، اور انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا اور قربانیاں دیں۔ اور اس وقت بھی پاکستان کو ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہماری جو نیو جنریشن ہے، آنے والی جنریشن کو ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے
ایک ہم شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جو عمران خان بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہے نا جال بچھا کر پاکستان کے عوام کو کنٹرول کریں، تو اس کے خلاف عمران خان جو ہے نا عوام میں ایک موٹیویشنل لیکچرر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے پاکستان کو کرپشن سے نجات دلانے کا یا کرپٹ لوگوں سے نجات دلانے کا اکیلے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا کسی اور کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان صرف میرا ہے، باقی کسی سیاستدان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی مقتدر ادارے کا یا کسی بھی سرکاری ادارے کا نہیں ہے؟ صرف میں نے اکیلے نے یہ ساری کوششیں کرنی ہیں؟ اور انہوں نے یہ نیوٹرلز کو یہ پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا جو ہے نا ساتھ چھوڑ کر اچھائی کا ساتھ دیں۔ تو آپ کا نیوٹرل ہونا نہیں بنتا تھا جب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب ایک چیز امپورٹ کر لائی گئی ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، پھر بھی آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ کا نیوٹرل ہونا بنتا نہیں ہے۔ یہ تھی عمران خان کی بات جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ حکومت وقت سے انہوں نے شکایت کی، اداروں سے انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف میڈیا ہے یا فریڈم آف سپیچ کہہ لیں اس کو، اس پر جو ہے نا پابندی جو ہے نا آپ اس کو نہیں دبا سکتے۔ عمران خان کا موقف جو اینکرز ہیں، انالسٹ ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچاتے تھے اور ان کو آپ بین کر دیتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کو یا اینکرز کو جو ہے نا ان کو ان کی آواز دبانے کے لیے ان کو دھمکی امیز کال دیتے ہیں یا ایس ایم ایس کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں، تو یہ چیز بجائے آپ کنٹرول کرنے کے آپ اس کو عام کر رہے ہیں، یعنی کہ جتنا آپ اس کو دبائیں گے اتنا یہ ابھر کر اوپر آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی جمہوریت سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں جب عوام کو بولنے کی آزادی ہوگی، جب ان کو حقوق مانگنے کی آزادی ہوگی، جب ان میں خوف نہیں ہوگا اداروں کا، جب ان میں خوف نہیں ہوگا پاورفل لوگوں کا، پھر جو ہے نا ہمارا ملک ترقی کرے گا، پھر وہ اپنے حقوق مانگ سکے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا عوام کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو نامعلوم نمبر سے کال آئیں دھمکی امیز، تو آپ ان کو واپسی جو ہے نا دھمکی دیں، کیونکہ اس ملک کی قیادت کسی ایک خاص طبقے کی نہیں ہے، کوئی ایک خاص طبقہ نہیں کر رہا، نہ کسی ایک خاص طبقے کے ذمہ ہے۔ اس ملک کی قیادت جو ہے نا عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کو عوام چلا سکتی ہے، عوام ہی چلا رہی ہے، عوام کی ہی رائے چلے گی اور عوام کا ہی احترام کرنا حق بنتا ہے۔ تو واپسی آپ جو ہے نا اس کو دھمکی دیں جو آپ کو دھمکی امیز کال کرے، کیونکہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ آپ بولنے کی، آپ اس سے کہیں کہ قانون ہمیں آزادی دیتا ہے کہ جو ہمیں تھریٹ کرے یا تھریٹ کال کرے اس کو ہم اسی کی زبان میں نا جواب دے سکیں۔ NRO-2 سے متعلق انہوں نے بات کی کہ NRO-2 مکمل ہونے کے بعد ہی اسحاق ڈار واپس آ رہا ہے، نواز شریف واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور جو لوٹ مار کا پیسہ ہے 1100 ارب کا، وہ اب عوام کو چونا لگنے والا ہے، بلکہ لگ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، عدالتیں جو ہے نا اب مجبور ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ قانون سے ہٹ کر ایسے کوئی جو ہے نا نہ حکم کر سکتے ہیں، نہ عدالتیں کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کو انہوں نے پیغام دیا کہ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم عمران خان نے جو پلان بنایا ہے اس سے پہلے ہم نے پلان بنا لیا ہے، تو عمران خان نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میری ٹیم جو فائٹ کر رہی ہے میں اس کا کپتان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے تمہارے خلاف کیا پلان بنانا ہے۔ مریم کے جھوٹ انہوں نے دکھائے۔ مریم نے کہا تھا کہ میری انگلینڈ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر کچھ عرصہ بعد پاناما پیپرز آ جاتے ہیں جس میں مریم کا بھائی خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری باجی جو مریم ہے وہی سارے فلیٹس جو ہے نا ان کو اون کرتی ہیں، اور جو کاروبار ہیں، بزنس ہیں جو انہوں نے وہاں جا کر پاکستانی پیسوں سے، پاکستان کے عوام کے پیسوں سے انہوں نے کاروبار کھڑے کیے، بزنس کھڑے کیے اور فلیٹ لیے، ان سب کا جو ہے نا مالک مریم کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد مریم کا بیان آیا کہ
کہ یہ تو میرے دادا نے میرے بھائیوں کو میرے ابو لوگوں کو دیا تھا. اور پھر عمران خان نے شہباز شریف کا بیان سنایا، کیونکہ وہ عوام کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ کیسے بولتے ہیں عوام کے سامنے. جھوٹ بولتے ہیں، جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو کور کرتے ہیں. اور شہباز شریف نے کہا کہ میرا جو ابا تھا وہ بالکل غریب کسان گھر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا ابا بہت بڑا بزنس مین تھا. مریم نواز کہتی ہے کہ میرے دادا ابو جو تھے وہ یعنی کہ ارب پتی تھے. جب ان کے اپنے بیان ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے تو عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان سارے جھوٹوں کا جو دفاع کر رہا ہے، جو ان سارے بد کرداروں کا سربراہ ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان. عوام اس چیز کو نہیں بھولے گی، اور مولانا فضل الرحمان کی اب عزت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے جلسے میں سے ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ کوئی خاص طبقہ نہیں کر رہا، بچے، بوڑھے، جوان، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. مولانا کا ذکر بھی نہیں ہوتا، پہلے جو ہے نا جلسے میں ڈیزل کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب اپنے جو آپ کا مقام ہے اب دیکھ لیں، جانچ لیں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. ان چوروں، ڈکیٹوں، لٹیروں کا، ٹھیک ہے، بد کرداروں کا آپ نے ساتھ دیا، پھر ان کا دفاع کرتے ہو. جو ان کی برائیاں ہیں، چھوٹی موٹی برائیاں تو آپ مخالف جو ٹیم ہے اس کی تو ہائی لائٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی سپورٹرز کو آپ غلیظ بولتے ہیں، بد کردار بولتے ہیں. پی ٹی آئی سپورٹر خواتین کے حوالے سے آپ نازیبا الفاظ بولتے ہیں. سومرو نے عمران خان کے خلاف بولے. جو جے یو آئی کارکنان ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا پر ان کی زبان دیکھ کر، ان کا لہجہ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولا تھا کہ میرے کارکن تہذیب کے دائرے میں شائستگی سے جو ہے نا مخالفین سے بحث کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور اس چیز کا میں گواہ ہوں. جتنی گری ہوئی زبان آپ کے کارکنان استعمال کرتے ہیں، اور یہ یقیناً آپ ہی کا یہ میسج ہے. سومرو کا بیان میں نے سنا، آپ کا بیان میں نے سنا، اور اس کا جو ہے نا نچوڑ یہی ہے کہ وہی آپ والی جو نیچر ہے، تربیت ہے، وہ آپ کے کارکنان میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بچہ جو ہے نا باشعور ہے. جو بے شعوری عوام ہے وہ ہے شخصیت پرست. جو سب کو جد دیکھتے ہوئے بھی آپ نے عمران خان کے خاتم النبیین لفظ پر فتوے جھاڑے تھے، لیکن شہباز شریف کی غلط پڑھی گئی آیات پر ایک لفظ بھی نہیں بولا. کتنی منافقت کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.